नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। हज़रात मोहतरम बिरादरान इस्लाम, बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया हैदराबाद दक्कन के तहत तफसीर और हदीस फ़िक़्ह की कई किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी व सारी है। उन्हीं की एक सुनहरी कड़ी, उसी सिलसिले की एक सुनहरी कड़ी तफसीरात अहमदिया हैं। पिछली नशिस्त में हमने इमाम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुख्तसर सवाने और आपका तहरीर करदा, आपका लिखा हुआ मुक़द्दमा और इस किताब की अहमियत और इफ़ादियत पर मुख्तसर से रोशनी डाली थी। अब यहाँ से किताब का आगाज़ होता है। हमने जैसा कि अर्ज़ किया था, इमाम अल्लामा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तरीक़ाकार ये है कि कुरान करीम की इब्तदा से लेकर के आखिर तक तरतीब के साथ हर आयत को गौर करते, जिस आयत का ताल्लुक़ आपके आयात अहकाम से होता तो उस आयत को आप अलग करते, फिर उसकी तफसीर फरमाते। उसी लिहाज से ये पहली आयत है। आपने इस आयत से एक बुनियादी मसला मुस्तंबत किया है। आपका तरीक़ाकार ये है, आप उन आयात को जमा करते हैं, फिर उनकी तफसीर करते हैं। उस आयत का जो बुनियादी मसला समझ में आता है उसको उन्वान बनाते हैं। मसला नंबर 1 के नाम से, मसला के नाम से ज़िक्र करके उन्वान बना के वो मसला ज़िक्र कर देते हैं। जैसा कि यहाँ ज़िक्र किया, मसला नंबर 1 अशिया में असल इबाहत है। ये पहला मसला है, यानी अशिया शय की जमा है। अशिया शय की जमा है। शय हर मौजूद को कहते हैं, हर वो चीज़ जो मौजूद हो उसको शय कहते हैं। तो अशिया में असल क्या है? अशिया में असल इबाहत है, यानी मुबाह होना। मुबाह किसे कहते हैं? मुबाह की तफसीली तारीफ़ तो आगे आएगी इंशाअल्लाह। मुख्तसरन ये सुन लें, मुबाह उस काम को कहते हैं जिसका करना न सवाब है न गुनाह है, यानी कर सकते हैं, जायज़ है, उस काम को मुबाह कहते हैं। तो पहला मसला अशिया में असल इबाहत है। इसके मुतालिक से मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मसले के सबूत में सूरह बकरा की एक आयत है। आपका तरीक़ाकार पूरी किताब में यही रहेगा, जो आयत बयान करेंगे आप, उस आयत के ज़िम्न में जो मसला मुस्तंबत होगा उसको आप मसले के नाम से पहले ज़िक्र कर देंगे, फिर उस आयत को ज़िक्र करेंगे, फिर उसकी तफसीर करेंगे। इस मसले के सबूत में सूरह बकरा की आयत है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अल्लाह ताला वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में मौजूद तमाम अशिया पैदा की, फिर उसने आसमान की तरफ क़स्द फरमाया, यानी आसमान की तरफ इरादा फरमाया, सो उन्हें 7 बराबर आसमान बनाए और वह हर चीज़ को जानने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यह सूरह बकरा की 29वीं आयत है। इसका तर्जुमा एक और बार समाअत कर लें, वही परवरदिगार है, वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में मौजूद तमाम अशिया पैदा की। ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। फिर उसने आसमान की तरफ क़स्द फरमाया, सो उन्हें 7 बराबर आसमान बनाए। जब ज़मीन में मौजूद तमाम अशिया अल्लाह ताला ने पैदा की तो फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर आसमानों को 7 बराबर आसमान बनाए और वो हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यह आयत मुबारका है। इस आयत से बुनियादी मसला ये साबित होता है कि असल, तमाम चीज़ों में असल इबाहत है, मुबाह होना है। आइए इसकी तफसीर देखते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अज़ीमुश्शान नेमत का ज़िक्र फरमाया, और उस नेमत का खिताब कुफ़ार हैं या मोमिनीन हैं या दोनों। अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी नेमत का ज़िक्र फरमाया। वो नेमत ये
کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ لفظ، یہ الفاظ، یہ انداز بیان بتا رہا ہے کہ جب ساری زمین کی ہر چیز، تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام چیزوں کا استعمال ہمارے لیے بالکل جائز ہوگا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل مباح ہونا ہے، اباحت ہے، یعنی ہر چیز کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو پھر کچھ چیزیں ناجائز کیوں ہیں؟ ناجائز وہی چیزیں ہیں جن کے متعلق سے دلیل شرعی موجود ہیں۔ یہ احناف کا متفقہ مسئلہ ہے کہ جمہور علماء کا، فقہاء کا، ائمہ اکرام کا یہ مسئلہ ہے، یہی موقف ہے کہ اصل تمام چیزوں میں مباح ہونا ہے، مباح ہونا یہ اس کی اصل ہے، اور کوئی چیز اس وقت تک ناجائز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے خلاف، اس کے حوالے سے کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو۔ مثلا کوئی چیز ہے، وہ چیز درخت کا کوئی پھل ہے، اگر کوئی صاحب کہے کہ بھئی فلاں درخت کا فلاں خاص پھل کھانا جائز ہے یا نہیں، کسی نے کہا جائز ہے، سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ جائز ہے تو کہاں ہے، قرآن میں بتائیں، حدیث میں بتائیں۔ تو ہر درخت کا ہر پھل یا ہر قسم کا ہر میوہ یا ہر غذا اپنے مختلف قسموں کے ساتھ ہر ایک کا تذکرہ تو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو جائز کہاں سے سمجھیں گے ہم؟ تو اس کی اصل اور بنیاد یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ان کے لیے پیدا کیا ہے تو ہر چیز کا استعمال پیدا کس لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے کا مطلب کیا ہے؟ آگے تفصیلی بحث آئے گی۔ لکم کا جو لام ہے، والذی خلق لکم، لام جو یہاں آیا ہے یہ لام اللام للانتفاع، یعنی یہ لام انتفاع کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے۔ یعنی اس لام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کو استعمال کریں۔ تو صاف طور پہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز، بلکہ روئے زمین، آسمان، خلا اور کائنات کی ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ان کا استعمال بھی جس طرح، جس کا استعمال جیسے ہو، کسی چیز کا استعمال چلنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کا استعمال بچھانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کا استعمال کھانے پینے کے لیے، کسی کا پہننے کے لیے، کسی کا لگانے کے لیے، جس کا جیسے استعمال ہو اس چیز سے ویسے فائدہ حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اس کا جواز ثابت ہے۔ یہ ایک بنیادی فقہ کا مسلمہ اصول ہے، فقہ کا، علم فقہ کا ایک بہترین اصول اور قاعدہ ہے، اصول ہے کہ ہر چیز کی اصل اس سے ثابت ہے۔ تو پھر جن چیزوں کو ناجائز ہم کہتے ہیں، کسی کو مکروہ کہتے ہیں، کسی کو حرام کہتے ہیں، تو یہ چیزیں دلیل کی بنیاد پہ ناجائز اور حرام ہوں گی۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی صاف واضح دلیل نہ ہو وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز جائز ہے تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ تو جب تمام چیزیں حلال ہیں تو شراب بھی حلال ہونی چاہیے، اس کا بھی استعمال جائز ہونا چاہیے۔ تو بالکل جائز ہوتا، اگر شراب کے متعلق سے کوئی شرعی دلیل نہ ہوتی تو بالکل شراب بھی جائز ہوتا، شراب پینا بھی جائز ہوتا۔ لیکن شراب پینے کو ہم حرام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے شرعی دلیل موجود ہے، قرآن و سنت کی دلیل موجود ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ یوں ہی جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ خنزیر کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ دلیل شرعی موجود ہے۔ اسی طرح جتنے احکام ہیں ان تمام احکام میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف وہی چیزیں حرام ہیں یا ناجائز ہیں یا پھر مکروہ ہیں۔
باقی تمام چیزیں جائز ہیں یا پھر ان کا کرنا مستحب، مستحسن، سنت، فرض تک سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو صرف وہی چیزیں کرنا منع ہیں، ناجائز و حرام ہیں، جن کے متعلق سے دلیل شرعی موجود ہو، اور جس کے متعلق سے کوئی دلیل نہ ہو اس کا دلیل نہ ہونا ہی اس کے جواز کے لیے کافی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں مثال کے طور پر نہ اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے نہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی واضح بیان موجود نہیں ہے، تو یہ خود کسی چیز کے بارے میں کوئی واضح بیان موجود نہ ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کی ہر چیز کو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو فی نفسی ہی اسی چیز کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، ان چیزوں کا آپس میں ملا کر استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ایک چیز جب جائز ہے تو چند جائز چیزوں کو ملا کر مشترکہ طور پہ استعمال کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ یہ بنیادی وہ باتیں ہیں جو پوری زندگی ہمیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، دین کو سمجھنے، اسلامی احکام کو سمجھنے، شرعی مسائل کو سمجھنے میں جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ دو باتیں ہو گئی۔ ایک بات تو یہ کہ کائنات کی ہر چیز جس کا جیسا استعمال ہو اس کا ویسا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ جائز کا دائرہ کب تک ہوگا؟ اس وقت تک ہر چیز کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا جب تک کہ اس کے کسی خاص چیز کے متعلق سے ناجائز یا مکروہ ہونے کی کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں اس کے منع کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک اس چیز کا استعمال ہمارے لیے بالکل جائز ہوگا، اس چیز کا استعمال ہمارے لیے بالکل جائز ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، جو بھی چیز ناجائز ہوگی، جو بھی چیز حرام ہوگی یا مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، تو اس کے لیے دلیل درکار ہے، اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک ناجائز مکروہ چیز کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کسی چیز کو ہم شرک کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں، کسی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوں گی جبکہ اس کے لیے دلیل ہو، دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اس آسان الفاظ میں ان تمام باتوں کا خلاصہ اگر کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار مسائل اس کے ذریعے سے حل ہوں گے۔ مثلاً ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ آ کر کے پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں کام کرنا جائز ہے یا نہیں، فلاں کام کرنا حلال ہے یا نہیں ہے، اس کام کو کرنے کی دلیل کہاں سے موجود ہے، فلاں کام کرنے کے لیے دلیل کہاں ہے؟ ان تمام کا جواب اسی آیت میں موجود ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ مثلاً کوئی شخص ظہر کے وقت سبیل لگا کر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، تو اگر کوئی آ کر پوچھے ظہر کے وقت تم سبیل لگا کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہو، اس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں ہے اس کا حکم ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث میں کوئی حکم ہے؟ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، پتہ چلا یہ چیز ناجائز و حرام ہے، تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ جناب عالی کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کام کرنا کوئی اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا، اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا، تو قرآن و حدیث میں ضرور اس کا حکم آتا، جس درجے کی ناپسندیدگی ہے اس درجے کا حکم آتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ وہ کام ناپسندیدہ ہے تو اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا، یا کم ناپسندیدہ ہے تو مکروہ سے یا اسی انداز میں اس کو تعبیر کیا جاتا۔ تو اس کے حوالے سے کوئی واضح حکم نہیں ہے، کوئی واضح حکم نہ ہونا اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے۔ تو ہر کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اس کی اور مثال آپ
مزید واضح سمجھیں کہ مثلاً کسی نے کسی خاص قسم کا لباس پہنا، کسی بھی رنگ کا خاص قسم کا لباس پہنا. اب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ مخصوص رنگ یا مخصوص انداز کا جو لباس آپ نے پہنا ہے، اس لباس کا پہننا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے یہ طریقہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ لباس پہننا منع ہے. تو یہ بالکل انتہائی جہالت پر مبنی بات ہوگی، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کپڑوں کے متعلق سے قرآنی احکام، احادیث احکام کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا، اس کا خلاصہ 3 باتیں بنیادی ہیں. یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ ہر لباس اسلامی لباس ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ جو لباس آپ پہن رہے ہیں وہ لباس آپ کی ستر پوشی کرتا ہو، اس میں ستر پوشی ہو، یعنی آپ کے جسمانی اعضاء نہ جھلکیں. مرد عورت دونوں کا لباس ایسا ہو کہ ان سے ان کے جسم کے وہ حصے جن کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا وہ حصے چھپ جائیں اور جسمانی اعضاء ظاہر نہ ہوں. ستر پوشی ہوتی ہو، کوئی بھی لباس کیوں نہ ہو اس کی ستر پوشی ہوتی ہو. دوسرا حکم یہ کہ وہ لباس جنس مخالف کے لیے خاص نہ ہو، یعنی مرد اگر پہن رہا ہے تو وہ لباس، جو لباس مرد پہن رہا ہے تو وہ لباس عورت کے لیے خاص نہ ہو. عورت اگر کوئی پہن رہی ہے تو مرد کے لیے خاص نہ ہو. جنس مخالف کا مخصوص لباس نہ ہو. دوسری شرط ہے، کیوں؟ جو عورت مرد کا لباس پہنتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت کی ہے جو خواتین مرد کا لباس پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت کی ہے جو خواتین کا لباس اختیار کرتے ہیں. تو یہ بنیادی خیال رہے. دوسری شرط لباس کے متعلق سے کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس جو جنس مخالف کے لیے خاص نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو جنس مخالف کے لیے خاص نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ کسی قوم کا خاص مخصوص علامتی لباس نہ ہو. مثال کے طور پہ بدھسٹ ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں، براؤن کلر کا ایک مخصوص قسم کا لباس، جیسے ہم احرام پہنتے ہیں اسی قسم کا ایک ڈریس پہنتے ہیں. تو اب یہ بدھسٹوں کا خاص لباس ہو گیا. اب یہ لباس ہم نہیں پہن سکتے کیونکہ شرعی اصول کئی ایسے روایات موجود ہیں، ان سے یہ شرط علماء نے فقہاء نے بیان کی ہے کہ کسی قوم کا مخصوص لباس آپ نہیں پہن سکتے. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں کسی لباس کے جائز ہونے کے. یہ 3 شرطیں جس لباس میں پائی گئیں ہر وہ لباس اسلامی لباس ہیں. اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر لباس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی جائیں. یہ تو ہم نے ایک مثال عرض کی. اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں اسلام نے منع کی ہیں. کچھ چیزیں، گوشت میں کچھ جانوروں کا گوشت کو منع کیا، اور کھانے پینے کی کچھ چیزوں کو منع کیا. پینے والی ان چیزوں سے رکا جائے، کھانے والی ان چیزوں سے رکا جائے. ان کے علاوہ باقی تمام کھانے پینے کی چیزیں جائز ہیں. یوں ہی جو بھی اچھے کام آپ کر سکتے ہیں، تمام اچھے کام کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر آپ کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے خلاف میں کوئی دلیل موجود نہ ہو. مثلا نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے، لیکن نماز کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ ہر وقت ہر لمحہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت. تو نماز پڑھنا ایک اچھا کام ہے. اس اچھے کام کا تقاضا یہ تھا کہ جب چاہیں ہم نماز پڑھیں، کیونکہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو ایک اچھا کام ہے یہ نماز پڑھنے کا، بلکہ خود قرآن میں حکم ہے، احادیث میں کثرت سے حکم ہے. تو اس کا مطلب نماز جب چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ان تمام باتوں سے سمجھ میں آتا ہے نماز ہم جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ اوقات ہیں قرآن نے خود ان اوقات
اسلام نے خود ان اوقات کا تذکرہ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اوقات مکروہہ ہیں، سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت، زوال کے وقت، ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر اچھا کام آپ کر سکتے ہیں، اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کام کے خلاف کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ جیسے ہی کوئی دلیل آ گئی اب آپ اس کام کو نہیں کر سکتے۔ جیسا ایام نحر میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایام نحر یعنی قربانی کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، ورنہ روزہ رکھنا ایک اچھا کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، تو آپ سال بھر روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دنوں میں ایام نحر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اب اس قاعدے اور اصول کی روشنی میں آپ تمام باتوں کو سامنے رکھ لیں، تمام باتیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہ آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے کہ صاحب مزارات پہ عمارت بناتے ہیں، اس کا بنانا کہاں سے ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کہیں بھئی مزارات پہ کوئی عمارت بنانا یہ کہیں قرآن میں، حدیث میں کہ منع کیا گیا ہے؟ کہیں تو لا کر بتائیں، اور عام بغیر قید، بغیر کسی شرط کے عام حکم بتائیں کہ مزارات پہ عمارت بنانا غلط ہے۔ تو اگر کوئی دلیل نہ بنانے کے متعلق سے ہے تو پھر عمارت بنانا غلط ہوتا۔ کوئی نہ بنانے کے متعلق سے دلیل نہیں ہے تو مزارات پہ عمارت بنانا بالکل جائز ہے۔ ہم مدرسے بناتے ہیں اور مخصوص تعلیمی منہج، پورا نصاب، پورا سسٹم موجود ہے، مدرسے کا تعلیمی ایک الگ سے سسٹم موجود ہے۔ کوئی آ کر کہے کہ صاحب یہ مدرسے حضور کے دور میں نہیں تھے، نہ صحابہ اکرام کے دور میں، یہ مدرسے آج جس انداز سے مدرسے چل رہے ہیں، باضابطہ ایک سلیبس، اس کے گھنٹیاں مقرر کر کے، کچھ کتابیں مخصوص کر کے، کچھ اساتذہ کو تنخواہوں پہ مقرر کر کے، طلبہ باضابطہ رہائش اور غیر رہائش کے انداز میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نہج نہ دور صحابہ میں تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں تھا، تو پھر یہ کام پھر ناجائز ہوگا۔ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ ناجائز اس لیے نہیں ہوگا، اس طریقے کے متعلق سے، اس طریقے کے غلط ہونے کے متعلق سے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی روایت موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کام بالکل جائز ہوگا۔ تو تمام کام جس کے خلاف میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، وہ تمام کام کرنے جائز ہوں گے جب تک اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ جس جہت سے وہ کام ہو رہا ہے، اس جہت سے، اسی اینگل سے جب تک دلیل موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ کام بالکل جائز ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو روکے، جو اس کو ناجائز کہے یا حرام کہے، مکروہ کہے، فلاں کہے، فلاں کہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے۔ جب تک اس کے ناجائز ہونے کی دلیل موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ کام کرنا بالکل جائز ہوگا۔ اگر وہ کوئی ایسا اچھا کام ہے جس سے قوم کو، امت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ کام صرف مباح اور جائز ہی نہیں ہوگا بلکہ مستحب، مستحسن کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بنیادی اصول یاد رکھیں کہ تمام اشیاء میں اباحت ہے، تمام چیزوں کو جس طرح چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے استعمال کو منع کرنے والی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ یوں ہی ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، صرف اسی وقت وہ کام منع ہوگا جب کہ اس کے کرنے کی، اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت کا ذکر فرمایا، اور اس نعمت کا خطاب کفار ہیں یا مومنین ہیں یا دونوں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو یہاں تمہارے لیے، یہ تمہارا لفظ جو آ رہا ہے، اس سے مراد یا تو مومن ہے یا کفار ہیں یا دونوں ہیں۔ پچھلی آیات کا انداز خطاب دیکھا جائے تو یہی ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب جب کفار ہیں تو اس آیت کے مخاطب بھی وہی ہوں گے۔ یعنی جہاں یہ آیت ذکر کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، اس آیت سے پہلی والی، اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں، ان آیتوں
کا مخاطب کفار ہیں، ان آیتوں میں کفار کو خطاب کیا گیا ہے، ان سے کلام کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بھی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بھی، اس میں بھی خطاب کفار ہی سے ہے۔ تو اس آیت کے مخاطب بھی وہی ہوں گے۔ اگر زمینی نعمتوں کی طرف دھیان کریں، اگر یہ اس کا سیاق و سباق نہ دیکھا جائے، اس کا کانٹیکسٹ نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس آیت میں زمینی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو زمینی نعمتوں کی طرف ہم دھیان کریں گے تو وہ کفار و مومنین سب کے کام آ رہی ہیں، کہ وہ نعمتیں کفار کے لیے بھی کام آ رہی ہیں اور مسلمان اور مومنوں کے لیے بھی کام آ رہی ہیں۔ اس لیے دونوں طبقہ جات بھی مخاطب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں طبقے، مومن اور کافر، دونوں اس آیت میں خطاب دونوں کے لیے ہیں۔ اور اگر یہ ذہن میں لایا جائے مومنین ہی اللہ کی محبوب مخلوق ہیں، کائنات میں جو اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں وہ صرف اور صرف مومن اور مسلمان ہی ہیں، تو کفار تو مغضوب علیہم ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنت اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو انہیں زمینی نعمتیں مومن کے طفیل ملیں تو خطاب صرف مومنوں کو ہوگا۔ یہ خطاب ضمیر کم سے ہے۔ تو تینوں احتمالات اس لفظ میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ آیت، ہم نے تمہارے لیے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو پیدا کیا، یہ تمہارے لیے جو کہا جا رہا ہے، اس سے مراد یا تو مومن بھی ہو سکتے ہیں یا کافر بھی ہو سکتے ہیں یا دونوں ہو سکتے ہیں، الگ الگ اعتبار سے تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ لکم میں حرف لام هو الذی خلق لکم آیت ہیں۔ لکم میں حرف لام انتفاع کے معنی میں ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا اللام للانتفاع۔ یہاں لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی اس معنی کی بنا، انتفاع کا مطلب فائدہ حاصل کرنا۔ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، مطلب کیا؟ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو لام کے اس معنی کی بنیاد پر عربی میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو لام استعمال ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ لام مصاحبت کے لیے ہو سکتا ہے یہ لام علت بیان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ لام ملکیت ثابت کرنے کے لیے ہو۔ اس طرح کئی معنوں کے لیے لام ہو سکتا تھا، لیکن متفقہ طور پر یہ لام انتفاع کے لیے ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے نفع اٹھانے کی خاطر زمین کی تمام اشیاء پیدا کی۔ تو اس وقت آیت کا معنی کیا ہوگا؟ وہی پروردگار ہے، وہی اللہ رب العزت ہے جس نے تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے، تمہارے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی۔ زمینی اشیاء کا نفع دنیاوی بھی ہے، دینی بھی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کریں گے، اس کا فائدہ دینی بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کیسے ہے؟ زمین کی جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، کس طور پہ ہے؟ دیکھیں، دنیاوی فائدہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم انسان ان اشیاء کو اپنے جسمانی بدنی فوائد کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم جسمانی اور بدنی استعمال میں لاتے ہیں، اس کو ہم اوڑھنے کے لیے، بچھونے کے لیے یا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کسی بھی طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ دنیاوی فائدہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور دینی نفع یوں ہوگا کہ ان اشیاء میں جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں ان کی مختلف عجیب و غریب بناوٹ نظر آئے گی، جو ہمارے ذہن کو اس طرف لے جائے گی کہ ان کا بنانے والا قادر اور حکیم ہے، اس طرف لے جائے گے۔ اور جب ہم ایک اور انداز سے سوچیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان میں بہت سی اشیاء ہیں، اشیاء میں لذت اور چاشنی رکھی گئی ہیں اور بعض میں کڑواہٹ اور بدمزگی ہے۔ تو اس اختلاف سے ہمارا آخرت اور اس میں موجود ثواب و عذاب،
یا جنت و دوزخ پر یقین کا راستہ کھلتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی چیزیں، تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ فائدے سے مراد یہ فائدہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، دینی بھی ہو سکتا ہے۔ دنیاوی فائدہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنی ذاتی فائدے کے لیے، دوا کے طور پہ، غذا کے طور پہ استعمال کے لیے لاتے ہیں۔ دینی فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلے گا، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کی حیت کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اور وہ قادر ہے، حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئے گی، ہمارے ایمان میں پختگی ہوگی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور جب اس کو ایک دوسرے انداز سے ہم سوچیں گے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہترین خوش ذائقہ رکھتی ہیں، بہترین ذائقہ رکھتی ہیں، ان کی لذت بھی ہے، ان کے کھانے پینے یا استعمال سے ہمیں سکون پہنچتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر ان کا ذائقہ صحیح نہیں ہے، بدمزہ ہیں، اور ان کے استعمال سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان دونوں طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے، آخرت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ کچھ چیز آخرت کے عذاب اور ثواب، اللہ تعالیٰ جو آخرت میں ثواب دے گا، اجر دے گا، بہترین صلہ دے گا، اس پر ہمارا یقین ہوگا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس عذاب پر ہمیں یقین آئے گا، عذاب و ثواب پر یقین ہو سکتا ہے۔ یعنی اشیاء ارضی کے اختلاف سے حالات اخروی پر دلیل بنا کر تم اس آیت سے دینی نفع اٹھا سکتے ہو۔ یعنی دنیا میں جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بنیادی طور پہ جو دو قسمیں ہیں، ان دو قسموں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں بنیادی طور پہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل یوں ہی آخرت میں بھی نفع اور نقصان کی دو چیزیں ہیں۔ نفع دینے والی چیزیں جزا کی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں عذاب والی چیزیں ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کو تفصیلی طور پر مفسرین اکرام، علماء اعظام نے بیان کیا۔ ان تمام باتوں کو تفصیلی طور پہ علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ جب ان تمام اشیاء کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان سے نفع اٹھائیں تو گویا ان کو استعمال میں لانے کی اجازت ہو گئی۔ آیت کا ترجمہ ابھی ہم نے لام انتفاع کے لیے ہے، اس کو اسی جگہ پر رکھتے ہوئے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کی خاطر، تمہارے فائدہ حاصل کرنے کے لیے زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع اٹھانے کے لیے تمام چیزیں ہیں، تو ان کو استعمال میں لانے کی اجازت دے دی گئی ہے ہمیں، کیونکہ جب تک انہیں حصول نفع کے لیے استعمال میں نہیں لایا جائے گا ان سے نفع اٹھانا ناممکن ہے۔ جب تک کہ ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہمیں نفع اٹھانے کی اجازت ان کے خالق و مالک نے دی ہے، لہٰذا اس آیت سے اس بات پر استدلال کرنا ممکن ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ اجازت اس بات کو بتلا رہی ہے، اس کی بنیاد پر یہ استدلال کرنا، یہ دلیل لانا ممکن ہے کہ تمام چیزوں میں اصل اباحت ہے، یعنی تمام چیزوں میں اصل مباح ہونا ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، اس کے فرض یا واجب ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک طبقے کا یہ مذہب ہے لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں، ان کے نزدیک اشیاء میں اصل حرمت ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے، ہم اباحت کسے کہتے ہیں اس کے متعلق سے مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ اباحت کا لفظ، مباح ہونے کا لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو اباحت کی تعریف کیا ہے، اباحت کا ڈیفینیشن کیا ہے، اباحت کہتے کسے ہیں؟ شرعی احکام میں سے ایک ایسا حکم ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا شرعاً اختیار ہو، جس کام کے کرنے نہ کرنے کا شرعی طور پہ اختیار ہو،
تو اس اختیار کو اباحت کہتے ہیں، یعنی اس پر عمل کریں تو ثواب بھی نہیں ہے اور اس پر عمل نہ کریں تو گناہ اور عذاب بھی نہیں ہوں، دونوں حالتوں پر برابر ہو تو اس کو مباح یا اباحت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خاص قسم کا کھانا کھانا یہ حلال ہے، خاص قسم کا کھانا کھانا جس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو تو یہ حلال ہے۔ اب یہ مباح ہے اس قسم کا کھانا کھانا جس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، تو ایسا کھانا کھانا، کوئی نقصان دہ چیز ملی ہوئی نہ ہو تو ایسا کھانا کھانا بالکل مباح ہے۔ اب اس کا کھانا نہ بنیادی طور پہ اس کا کھانا نہ ثواب ہے، نہ اس کا چھوڑنا کوئی فرض و واجب ہے، نہ اس کا کرنا ضروری ہے، نہ اس کا کرنے کی بنیاد پہ کوئی گناہ ہے، کرنے پر نہ ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے، اسی کو مباح کہتے ہیں، اباحت کہتے ہیں۔ اباحت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک اباحت اصلیہ، ایک اباحت وضعیہ۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، شریعت مطہرہ کے نفاذ اور تنفیذ سے قبل کا زمانہ، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور آپ کا امت کو تشریعی احکام دینا، اس سے قبل کا زمانہ، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے جانے کے بعد کا زمانہ، جسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی تو لوگ کھاتے پیتے رہے ہیں، شادی بیاہ کرتے رہے ہیں، مختلف معاملات اور ان کے درمیان ہوتے رہے ہیں، لیکن احکام شریعہ ان کے پاس نہ تھے۔ اس دور میں زمینی اشیاء کے استعمال میں لانے کی کیا صورت تھی، اس کو ہم کس شرعی حکم کے تحت لائیں گے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد تفصیلی احکام کے بیان کرنے سے پہلے تک، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی احکام نازل ہونے تک، یہ جو بیچ کا عرصہ ہے، بیچ کا پیریڈ اور زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی تو لوگ موجود تھے، وہ لوگ بھی تو زمین کی مختلف چیزوں کو فائدے میں لاتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے۔ تو وہ جو لوگ زمین کی مختلف چیزوں کو استعمال کرتے تھے، تو ان کے اس استعمال کو ہم شریعت کے کس حکم کے تحت لائیں گے؟ ہم کس حکم کے تحت ان تمام معاملات کو شامل کریں گے کہ انہوں نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا، صحیح تھا یا غلط تھا، کیسے شامل کریں گے؟ تو ہم اس بات کا جواب آیت مذکورہ سے ملے گا۔ تو ہمیں اس بات کا جواب کس سے ملے گا؟ اسی آیت سے ملے گا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی آیت سے اس کا جواب ملے گا۔ یہ جواب کیسے ملے گا؟ کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کی، کہ اس آیت سے اس اعتراض کا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام چیزوں سے نفع اٹھانے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، ہمارے نفع کی خاطر تمام چیزوں کو پیدا کی ہیں، تو ہم ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں، تو اس کی طرف سے ہمیں نفع اٹھانے کی اجازت ہے، فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اسے ہم اباحت اصلیہ کہیں گے، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ اباحت اصلیہ، یعنی یہ اصلی طور پر مباح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی احکام نازل ہونے تک کا جو درمیان کا عرصہ ہے، جو ان کے درمیان کا زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگ جو بھی کام کرتے تھے، زمینی چیزوں سے جیسے بھی فائدہ حاصل کرتے تھے، اس سے متعلق فائدہ اٹھانا اسی آیت کے تحت شمار ہوگا۔ یعنی وہ جو کام کرتے تھے بالکل ان کے لیے یہ کام کرنا جائز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو فائدہ اٹھانے کی خاطر پیدا کیا ہے اور اس نے فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ تو اس بنیادی طور پر فائدہ اٹھانے کو اباحت اصلیہ کہتے ہیں، اس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے جب احکام عطا کیے ہیں تو ان میں سے بعض اشیاء کو حرام قرار دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب احکام نازل ہونا شروع ہوئے، آپ کو احکام دیے گئے، تو ان میں سے بعض چیزیں
وہ ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا، بعض کو مکروہ کے درجے میں رکھا گیا، بعض اشیاء کے بارے میں کوئی نیا حکم نہ دیا گیا، بعض کو حرام قرار دیا گیا، بعض کو مکروہ قرار دیا گیا، بعض کے لیے کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جیسے اس چیز کے ساتھ پہلے زمانہ فطرت میں سلوک کیا جاتا رہا، یعنی پہلے سے جیسے لوگ جیسے استعمال کرتے تھے ویسے اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا گیا، اس سے نفع اٹھایا جاتا رہا، اسے اسی حال پر چھوڑ دیا گیا۔ اب شریعت کا اسے اسی حال پر چھوڑ دینا اباحت اصلیہ سے نکال کر اباحت وضعیہ میں لے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی احکام نازل ہونے سے پہلے لوگ جس چیز کو جیسے بھی استعمال کرتے تھے ان کے لیے جائز تھا۔ یہ جائز اس کو اباحت اصلیہ کہتے ہیں، یعنی اس کا جائز ہونا بنیادی طور پہ اللہ کے کلام کی اس آیت سے ظاہر و باہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اور حضور کے تفصیل احکام نازل ہونے کے بعد کچھ چیزوں کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، کچھ چیزوں کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ مکروہ ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ تو اب یہ شریعت محمدیہ کے نازل ہونے کے بعد بھی کسی چیز کے بارے میں واضح حکم نہ دینا، واضح حکم بیان نہ کرنا، یہ اب اس چیز کے استعمال کو اباحت وضعیہ سے نکال کر اباحت اصلیہ سے نکال کر اباحت وضعیہ میں لاتی ہے، یعنی اب وہ چیز مباح ہے، یہ مباح وضعی ہے، اصلی نہیں ہے۔ وضعی کہتے ہیں بنایا ہوا، بناوٹی۔ اس کو اباحت وضعی کیوں کہہ رہے ہیں، اباحت وضعیہ سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے بارے میں چاہتا تو تفصیلی حکم نازل کرتا، جیسا کہ دیگر احکام کے متعلق سے کسی کے بارے میں حرام، کسی کے بارے میں مکروہ، کسی کے بارے میں جائز، کسی کے بارے میں فرض و واجب قرار دیا ہے، بالکل یوں ہی اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل کرتا، نازل نہیں کیا، اس کا مطلب شریعت نے اس کو مباح قرار دیا ہے۔ یہ اباحت وضعیہ ہے۔ اباحت بھی من جملہ شرعی احکام میں سے یہ ایک حکم ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم باقی وضاحت اس آیت کی دیگر تفسیر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔